अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है। ये कहना है इमरान खान साहब का। इसके अलावा खान साहब ने कुछ और बातें भी कही हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। कतर में क्या हुआ, कैसे इसराइल ने हमला किया, अब आगे से कतर और अरब ममालिक क्या करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। नेपाल में क्या हो रहा है, कुछ मजीद तफसीलात वहां से आई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर, जिस तरह पिछले व्लॉग के अंदर भी हम आपको नेपाल लेके गए थे, इस दफा भी पहले हम आपको नेपाल लेके चलते हैं। ये साथ जो वीडियो चल रही है इसके अंदर आप जो नेपाल की हुक्मरान अशराफिया है, वहां के जो सियासतदान हैं, उनके बच्चों को और उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा आगे इसी वीडियो के अंदर नेपाली अवाम को भी आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको हुक्मरान अशराफिया नजर आती है, एक तरफ उनकी अवाम नजर आती है। वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि कितने की ये घड़ियां पहनते हैं, कितने के ये बैग्स उठाते हैं। वो मुल्क जहां पे अवाम को मुश्किल से रोटी मिलती है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहां पे जब हुक्मरान अशराफिया लाखों के कपड़े पहनेंगे, लाखों के जूते पहनेंगे, लाखों के बैग उठाएंगे, लाखों की घड़ियां पहनेंगे, करोड़ों की घड़ियां पहनेंगे, तो एक जेन्युइन रिजेंटमेंट आती है अवाम के अंदर। यहां पे पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई अगर अपने पैसे से कुछ पहन रहा है तो किसी को क्या तकलीफ है। यहां तक इस तरह की बातें की जाती नहीं, ये मसला नहीं है। इवन के जो आसूदा ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, वहां पे भी हुक्मरान अशराफिया अपनी जो वेल्थ है वो इस तरह फ्लॉन्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब इससे जो अवाम क्या सोचेगी, हम उनके नुमाइंदे, उनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है या उनके इतने मसाइल हैं, हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो यही कुछ हो रहा था नेपाल के अंदर। वहां पे जनाब हुक्मरानों के जो बच्चे हैं उन्होंने रोलेक्स की घड़ियां और पता नहीं किस किस ब्रांड की घड़ियां पहनी हुई हैं, बैग्स उठाए हुए डिजाइनर, और वो सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शेयर की जा रही थी और लोग उसके ऊपर एतराज कर रहे थे। देखें, ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है। आप एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं, आप टिकटॉक के दौर में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के, यूट्यूब के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस पे लोग बात भी करते हैं, उस पे लोग चीजों को शेयर भी करते हैं। जब ये सारे हालात थे तो फिर अवाम की रिजेंटमेंट इस हद तक आई कि फिर इस किस्म के मनाजिर आ रहे हैं कि वहां पे असेंबली को जला दिया गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया, दीगर इमारतों को जलाया जा रहा है। जो साबिक वजीर आजम हैं, जो अब से कुछ दिन पहले तक जनाब वो चाइना के अंदर उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो चाइना घूम फिर रहे थे, उनके साथ जो हुआ वहां पे बड़ी मुश्किल से फौज ने उनको बचाया उस क्राउड से। उसके अलावा दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट वज़रा वगैरह हैं उनके घरों को जलाया गया, सड़कों के ऊपर लोगों ने हमले किए। उसकी बुनियादी वजह वही है, करप्शन करप्शन करप्शन। और उसके साथ साथ हुक्मरान अशराफिया का, जिसे आप कहते हैं ना, एलीट कैप्चर, कि अवाम के लिए कुछ नहीं है, अपनी मराद में इजाफा। गैर मुल्की दौरों पे अगर आप उधर की सोशल मीडिया की वीडियोस देखें, गैर मुल्की दौरों के ऊपर हुक्मरान जा रहे हैं तो साथ उनके बच्चे भी जा रहे हैं। उनकी कहीं पे रेस्टोरेंट्स की जो है फोटोज हैं, कहीं पे उनकी शादियों के फोटो हैं, कहीं पे उनके किसी और चीज के फोटो हैं। भाई एक ऐसा मुल्क जहां पे अवाम की ऐसी हालत हो, क्या वहां पे आपको ये सब कुछ करना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एनीवे, अब नेपाल के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं, एक चीज तो ये है कि बड़ी रिजेंटमेंट हुक्मरान अशराफिया की जो करप्शन है और जिस तरीके का उनका लाइफ स्टाइल है कि अवाम खड़े में हैं और इनके प्रोटोकॉल जा रहे हैं, इनके बड़े बड़े महल हैं। उसके अलावा उन्होंने वहां की सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी। वो कहते हैं ये इंसाफ ही नहीं दे सकते ये जज। और जब वहां पे एहतजाज हो रहा था, जो साबिक वहां की एक चीफ जस्टिस हैं वो भी एहतजाज में आई हुई थी, मैं उनकी भी वीडियो देख रहा था। इसी तरह उनके जो साबिक एहलकार हैं, फौजी एहलकार हो गए, रिटायर्ड दीगर अफसरान, वो भी मुझे वहां पे नजर आ रहे थे, जो मुख्तलिफ वीडियोस नेपाल से आ रही हैं। और हर चीज के ऊपर वहां पे जो हुक्मरान अशराफिया का एटीट्यूड था, नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये तो एक आम सी चीज है। इस तरह की खबर भी है कि वहां पे किसी आला हुकूमती शख्सियत की गाड़ी ने किसी आम खातून को टक्कर मार दी और उसके ऊपर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल था वो बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, रिलैक्स किस्म का रद्द-ए-अमल था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसका गुस्सा भी था और ओवर द मंथ्स एंड ओवर द ईयर्स जो गुस्सा बिल्ड हो रहा है हुक्मरान अशराफिया के हवाले से, उनके लाइफ स्टाइल के हवाले से, उनके बड़े बड़े बंगलों के हवाले से, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के हवाले से, उनके महंगे बैगों के हवाले से, उनके महंगी घड़ियों के हवाले से, उनके महंगे कपड़ों के हवाले से, कि भाई अवाम की ये हालत है। ये बाकायदा इस तरह की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अवाम की, ये बाकायदा नेपाल के सोशल मीडिया के ऊपर जो है लाखों ऐसी वीडियोज हैं जिसमें वो लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कर्स है। तीसरी दुनिया के हुक्मरान जो हैं और जो यहाँ के अफसरशाही होता है तीसरी दुनिया का, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अगर आप मगरिब के लोगों से इंटरेक्ट करें, ये बात गालिबन 2-3 साल पहले भी मैंने अपने किसी व्लॉग के अंदर जिक्र की थी, मुझे याद आता है कि जनाब ये जो अफ्रीका हो गया,
یا ایشیا کے کچھ ممالک ہو گئے، یہاں پہ بیوروکریٹس اور جو حکمران اشرافیہ ہے ان کے حوالے سے اگر آپ یورپی جو ڈپلومیٹس ہیں یا وہاں کے جو صحافی ہیں ان سے بات کریں تو آپ کو انہیرنٹلی ایک نفرت کا عنصر نظر آئے گا. یہ میں آپ سے بڑا اسٹرانگ ورڈ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی چیز نظر آئے گی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کے نفرت ہوتی ہے. آپ ان کی سمائلز پہ نہ جائیں جن کو مل کے آپ سکولوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، ویکسینوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے پیسے مانگتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں یا وہ آپ سے ملنے آتے ہیں تو آپ نے جناب 10 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوتی ہے، ڈیزائنر جوتا پہنا ہوتا ہے یا ڈیزائنر بیگ کوئی اٹھایا ہوتا ہے یا ڈیزائنر کسی آدمی نے بیلٹ پہنی ہوتی ہے یا کوئی ڈیزائنر کیپ پہنی ہوتی ہے یا کوئی ڈیزائنر گلاسز پہنی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں. اور کبھی آپ ان کی پرائیویٹ باتیں سنیں تو وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نفرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے. بھائی باقی تو ان کی جاب ہے، وہ جس بھی ملک میں جائیں گے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، وہ آپ سے اچھے طریقے سے ملیں گے بھی، اسمائل بھی دیں گے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں. ایک دفعہ تو اسپیسیفکلی یورپ کے اندر ایک سفارتکار سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ افریقہ اور ایک دو اور ممالک کے انہوں نے نام لیے اور اس میں انفارچونیٹلی پاکستان کا نام بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے افسر ہمیں ملتے تھے انہوں نے ڈیزائنر گھڑیاں پہنی ہوتی تھی، انہوں نے جو چیزیں پہنی ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں گھروں میں بلاتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جی یہ اسکاٹ لینڈ کا مشروب ہے، یہ جو ہے اتنا مہنگا ہے، یہ فلانی جگہ کی یہ چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے، اور اپنی طرف سے وہ ہمیں امپریس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کے گھن آ رہی تھی کہ اس ملک میں آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کی کیا حالت ہے. صبح جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ کیسے پاکستان کے اندر اس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، یہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ملک کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ ایسا اس کا لائف سٹائل ہے. تو یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزوں کو یا باہر سے آئے ہوئے جو دیگر ڈپلومیٹس ہیں یا دیگر صحافی ہیں ان کو امپریس کر رہے ہیں. نہیں، وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو الٹا ان کو نفرت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں. اس لیے کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں وہاں کی سوسائٹی کے اندر تھوڑا بہت جو کانشیس ہے، جو ضمیر ہے وہ بھی زندہ ہے. ضمیر مرا نہیں ہے کہ بھائی یہ بس ایسا ہے تو بس ایسا ہی چلے گا، اس میں کیا ہو سکتا ہے، ادھر عرصے سے ایسا ہی چل رہا ہے. نہیں. اینی وے اسی قسم کی سچویشن نیپال کے اندر بھی تھی اور وہ لوگوں کا غم و غصہ تھا اور وہ جو سسٹم ہے وہ حکمرانوں کے لیے ڈیلیور کر رہا تھا، حکمرانوں کے لیے ترقی بھی ہو رہی تھی، حکمران خوشحالی کی باتیں بھی کر رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو کرپشن تھی، جو عام عوام کی حالت تھی، اس کے اوپر عوام بہت زیادہ ناخوش تھے. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک شخصیت کا جو نام وہاں سے ابھی کوٹ ہو رہا ہے وہ کوئی بالن صاحب ہیں. وہ ینگ لڑکا ہے، ریپر ہے اور سیاستدان ہے. اب اس وقت غالباً وہ ابھی کھٹمنڈو کا میئر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس موومنٹ میں اس کا بھی کردار ہے. پھر عام سکولوں کے بچے بھی آپ کو نظر آئے، دیگر لوگ بھی نظر آئے. تو اس وقت تو سچویشن کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ پہلے تو فوج سائڈ پہ رہی، اب انہوں نے بیچ میں آ کے کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ موب نے بہت سارے لوگوں کو لنچ کرنے کی کوشش کی. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ شخصیات کے گھر والوں کو زندہ جلا دیا گیا. تو کافی سیریس قسم کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی انٹرم گورنمنٹ وغیرہ لائی جائے گی اور کچھ اس قسم کا سسٹم کیا جائے گا. لیکن پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ چیزوں کو وہاں پہ کنٹرول کیا جائے اور عوام کا جو اعتماد ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا اس سارے نظام کے اوپر، وہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مراد سعید میرا وفادار ترین ساتھی ہے، میرے کہنے پہ وہ روپوش ہے. اس کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے منہ بند کر لیں. بیسیکلی عمران خان صاحب نے ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے ان لوگوں کو جو مراد سعید صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آتے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہے اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ تھا اور رہے گا. اس کے بارے میں کیا آرائیاں بند ہونی چاہیے، وہ میری ہدایت پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے. خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے اسے کہا ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ رہیں، اس لیے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ سامنے آیا اسے پکڑا جائے گا، اس پہ تشدد کیا جائے گا اور اس کے ذریعے میرے خلاف گواہی لی جائے گی. یہ باقاعدہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اس کی جان کو شدید خطرات ہیں. مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میری ہدایت کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں
فعال کردار ادا کیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حکومتی شخصیات ایون کہ یہاں تک صحافی بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سارا مسئلہ تو بشرا بی بی کا ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ طلاق دے دیں تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بشرا بی بی یہ ایون کہ یہاں پہ خواتین جو صحافی ہیں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے جس قسم کی باتیں لکھتی تھیں, کبھی جنوں کا ذکر, کبھی کس چیز کا ذکر, اور جس طریقے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی وزیر اعظم کی اہلیہ کو ایسے ٹارگٹ نہیں کیا گیا. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی اور ابھی تک ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بھائی اگر کوئی جرم ہوا, اگر کوئی غلط چیز ہوئی تو وزیر اعظم تو عمران خان تھا, عمران خان ذمہ دار ہے. اب توشہ خانہ کا کیس اگر یوسف رضا گیلانی کے اوپر ہے یا زرداری صاحب کے اوپر ہے یا نواز شریف صاحب کے اوپر ہے یا کسی اور کے اوپر ہے, کیا ان کی اہلیہ کے اوپر کوئی کیس بنایا گیا؟ لیکن یہاں پہ کون سی اتھارٹی استعمال کی ہے بشرا بی بی نے کہ آپ نے ان کے اوپر کیس بنایا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس اتھارٹی تھی, ٹھیک ہے, ان پہ آپ نے کیس بنا دیا. بشرا بی بی پہ کیسے کیس بنتا تھا؟ ان کے پاس تو کوئی ایسی پبلک اتھارٹی نہیں تھی, وہ تو کسی پوسٹ پہ نہیں تھی. عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ تمام مذہبی تعلیمات, معاشرتی اقدار, اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. ان پر یہ جبر صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے توڑا جا سکے, لیکن میں بشرا بیگم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر مصائب اور مصیبتوں کے باوجود, صوبتوں کے باوجود ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکے اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آگے عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کی جو تعریف کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفاشار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم اور جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہیں. تو انہوں نے اگین یہ کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جائے, مجھے کسی طریقے سے انڈر پریشر لایا جائے, اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بشرا بی بی اس کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا جی, 9 مئی کے ایک اور کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو بری کیا گیا ہے, لیکن کچھ دیگر رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں. ان میں عمر چیمہ صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں, اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں, ان کو مزید سزائیں سنا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر شخصیات ہیں جن میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی شامل ہیں, ان کو بھی 5 سال کی قید سنا دی گئی ہے. تو 9 مئی کے جو مقدمات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا, پاکستان کے معیشت کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے کہ جو یاماہا کمپنی ہے جو پاکستان میں موٹر سائیکل بناتے ہیں, انہوں نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے. 2-3 میڈیا آؤٹ لیٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں, پاک ویلز والوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, کچھ دیگر سائٹس بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہیں. ایک پریس ریلیز بھی نظر آ رہی ہے جس کے مطابق یاماہا نے پاکستان میں اپنی جو پروڈکٹ ہے, جو یاماہا موٹر سائیکل ہے, اس کی مینوفیکچرنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی کی پالیسی کی وجہ سے اس کو ڈسکنٹینیو کیا جا رہا ہے. انہوں نے کوئی معاشی ریزن تو نہیں لکھا, لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کمپنی کی پالیسی کی وجہ سے اب ہم مزید یہ جو یاماہا موٹر سائیکلز ہیں ان کو پاکستان میں مینوفیکچر نہیں کریں گے. آخر میں جی سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہے دوحہ سے, جہاں پر اسرائیل کی جانب سے حماس کی لیڈرشپ کو اٹیک کرنے کے لیے وہاں پہ حملہ کیا گیا, میزائل مارے گئے. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قطر کو پہلے وارن کر دیا تھا, لیکن قطر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. پہلے جو خبریں آئیں ان میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ جو حماس کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کی شہادت کی خبر آتی رہی. لیکن بعد میں کچھ مغربی میڈیا نے اور کچھ مغربی سورسز نے یہ کہا کہ جی یہ ابھی کلیئر نہیں ہے, اور وہ جو شخصیات تھیں جو یہ سارے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, بیسیکلی جو حماس کی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے ہی انفارمیشن مل گئی تھی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے, ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا, اس وجہ سے وہ محفوظ رہیں. لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اسرائیل کے اندر بھی کچھ میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور اب وہ لوگ زندہ نہیں رہے. یہ معاملہ تو آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا, لیکن یہ بھی کنفیوژن ہے کہ کیا یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں
امریکہ کی رضامندی شامل تھی یا نہیں تھی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عرب ملک کے اوپر دوبارہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، ایک طاقتور امیر عرب ملک ہے، دیگر اس کے الائز بھی ہیں، وہ آگے سے کیا ری ایکشن کریں گے، کیا کہیں گے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ سیز کہ اس نے سب کچھ پریپیئر کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس فوجی طاقت ہے وہ قطر کی مدد کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ دیگر ممالک بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری گزشتہ رات ہی ایک فلسطینی صحافی جلال الفرا سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ حملہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے، امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ حملہ نہیں ہو سکتا، امریکہ اس میں لازماً شامل ہوگا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حماس ہے وہ جہاں پہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے، اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے، وہیں پہ وہ بہت ساری جو عرب حکومتیں ہیں ان کو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی پاپولر عوامی لیڈر ہو جائے یا پاپولر عوامی جماعت ہو جائے یا گروپ ہو جائے یا گروہ ہو جائے، اس سے خطرہ رہتا ہے عرب حکومتوں کو۔ جس طرح انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مصر میں مرسی صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ عرب ممالک جو ہیں ان کے حکمران اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، حماس کے حوالے سے اور دیگر ایسے گروہوں کے حوالے سے یا سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے۔ دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں، دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس اسلحہ بھی ہے، جدید ترین فائٹر جیٹس ہیں، بہت سارے سسٹمز ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ اب اس کا آگے سے رد عمل کیا آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا رد عمل آئے گا 0/0 00 000 پھر 0 اور پھر 0۔ جی ہاں جی، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا۔ انہوں نے کہا جی صرف اور صرف مذمت آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، یہ مذمتیں کریں گے۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی بتا دیا ہو خطے کے بہت سارے ممالک کو، اور یہ ان کی لیڈرشپ کو پہلے ہی پتا ہو، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قطر ایک ساورن ملک ہے اور اس کے اوپر ایک میزائل حملہ ہوا ہے اور اب قطر آگے سے کوئی جواب دے گا اسرائیل کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھول جائیں آپ، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی جواب کسی بھی عرب ملک کی جانب سے اسرائیل کو دیا جائے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔